तदब्बुर कुरान तल बकरा बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अलिफ सूरत का उमूद। सूरत का मरकजी मजमून दावत ईमान है। इस सूरत का मरकजी मजमून दावत ईमान है। ईमान की तरफ इशारा तो जैसा कि हमने बयान किया सूरत फातिहा में भी हो चुका है, लेकिन वो इजमाली ईमान है जो जज्बा शुक्र की तहरीक और अल्लाह ताला की रबूबियत और रहमत की निशानियों के मुशाहिदा से पैदा होता है। इस सूरत में इस इजमाल ने तफसील का रंग इख्तियार कर लिया है। इसमें निहायत वाज़े तौर पर कुरान मजीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की दावत दी गई है। गोया सूरत फातिहा में ईमान बिल्लाह का जिक्र है और सूरत बकरा में ईमान बाल रसालत का। ईमान बाल रसालत की अहमियत। ईमान की असली हकीकत ईमान बाल रसालत ही से वजूद पजीर होती है। अगर ईमान बाल रसालत मौजूद ना हो तो मुजर्रद ईमान बिल्लाह हमारी जिंदगी को अल्लाह के रंग में नहीं रंग सकता। जिंदगी पर अल्लाह का रंग इसी वक्त चढ़ता है जब ईमान बिल्लाह के साथ साथ ईमान बाल रसालत भी पाया जाए। ईमान बाल रसालत पैदा ईमान बिल्लाह ही से होता है। गौर कीजिए तो मालूम होगा कि पहली चीज इस दूसरी चीज ही का एक बिल्कुल फितरी नतीजा है। ईमान बिल्लाह से बंदा के अंदर खुदा की हिदायत के लिए एक प्यास और एक तड़प पैदा होती है। यही प्यास और तड़प है जिसका इजहार सूरत फातिहा में की दुआ से हो रहा है। इसी दुआ के जवाब में ये सूरत बकरा कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की दावत दे रही है। गोया बंदे को बताया जा रहा है कि अगर अल्लाह ताला की बंदगी के हक को तस्लीम कर चुकने के बाद इसके रास्ता की तलाश है तो इस किताब पर और इस रसूल पर ईमान ले जिस पर यह किताब उतरी। इस हकीकत की रोशनी में अगर गौर कीजिए तो मालूम होगा कि सूरत फातिहा अगरचे बज़ाहिर एक निहायत छोटी सी सूरत है, लेकिन फी अल हकीकत वो एक निहायत ही अजीम अलशान सूरत है, क्योंकि इसके तने से पहली ही शाख जो फूटी है वही इतनी बड़ी है कि हमारी सारी जिंदगी पर हावी हो गई है। इससे हमारी इस बात की तस्दीक होती है जिसकी तरफ हमने सूरत फातिहा की तफसीर में इशारा किया है कि पूरा कुरान दर हकीकत इसी सूरत फातिहा के तुख्म से पैदा हुआ है और ये इसी शजरा तैयबा के बर्ग ओबार हैं जो कुरान के पूरे 30 पारों में फैले हुए हैं। बे सूरत में खिताब। इस सूरत में असल खिताब तो यहूद से है, लेकिन ज़मनन इसमें जगह जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मुसलमानों को और बनी इस्माइल को भी मुखातिब किया गया है। यहूद को मुखातिब करके उनके उन तमाम मज़ऊमात और तवाहुमात की तरदीद की गई है जिनके सबब से वो अपने आप को पैदाइशी हकदान इमामत व सियादत समझे बैठे थे और किसी ऐसे नबी पर ईमान लाना अपनी तौहीन समझते थे जो उनके खानदान से बाहर उम्मी अरबों में पैदा हुआ हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके जगह जगह आपको सब्र व इस्तिकामत की नसीहत की गई है और ये वाज़े किया गया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना कबा की तामीर के वक्त जो दुआ की थी अब इस दुआ के मजहर है। मुखालफीन की तमाम हासिदाना सरगर्मियों के अली अलरगम आपकी दावत कामयाब होके रहेगी और अल्लाह ताला आपके दीन को गालिब करेगा। मुसलमानों से खिताब करके ये बात कही गई है कि अल्लाह ताला ने खुल्क पर अपने दीन की हुज्जत तमाम करने के लिए उनको एक मुस्तकिल उम्मत की हैसियत से मामूर किया है और अपनी आखिरी शरीयत का उनको अमीन बनाया है। उन्हें चाहिए कि वो इस अमानत की कदर करें और उसके हामिल बने ताकि वो खुल्क के रहनुमा और अपने बाद वालों के लिए नमूना और मिसाल बन सकें। इसी ज़िम्न में इनको जगह जगह यहूद की उन हासिदाना सरगर्मियों से भी आगाह किया गया है जो मुसलमानों के दिलों में शकूक पैदा करने, उनको वरगलाने और उनको आखिरी बिसत की नेमतों से महरूम करने के लिए उनकी तरफ से जाहिर हो रही थी। बनी इस्माइल को मुखातिब करके उनके सामने असल दीन इब्राहिमी उन तमाम बिदतों और खराबियों से पाक करके पेश किया गया है जो मुशरिकीन और यहूद ने इसमें पैदा कर दी थीं, और साथ ही उन पर यह वाज़े किया गया है कि ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि इसने अपना आखिरी नबी तुम्हारे अंदर से उठाया और तुम्हें एक उम्मत मुस्लिमा बनाना चाहा। तुम इस एहसान की कदर करो और यहूदियों की हासिदाना चालों के चक्कर में न फंसो, वरना तुम पराए शगुन पर खुद अपनी नाक कटवा बैठोगे। जीम सूरत के मतालिब का तज्जिया। सूरत के मतालिब का तफसीली तज्जिया तो इस वक्त सामने आएगा जब हम आयात के मुनासिब हिस्सों को अलग अलग लेकर उनकी तफसीर करेंगे, लेकिन यहाँ भी हम इसके मतालिब का एक सरसरी जायजा पेश किए देते। इससे सूरत के उमूद के साथ इसके हर हिस्सा का ताल्लुक भी समझने में मदद मिलेगी
اور صورت پر بحیثیت مجموعی ایک اجمالی نظر بھی پڑ جائے گی۔ ہمارے نزدیک مضامین کی تقسیم کے لحاظ سے یہ صورت ایک تمہید، 4 ابواب اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے: آیات 1 تا 39 یہ حصہ تمہیدی ہے۔ اس میں پہلے تو یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس کتاب پر کون لوگ ایمان لائیں گے، کون لوگ ایمان نہیں لائیں گے، پھر ایمان نہ لانے والوں کی رکاوٹیں اور ان کی ذہنی الجھنیں بیان ہوئی ہیں جن میں وہ قرآن کے نزول کے بعد مبتلا ہو گئے تھے۔ اسی ضمن میں بنی اسماعیل کو متنبہ کیا گیا ہے کہ ان پر اللہ کی اس کتاب نے حجت تمام کر دی ہے، اب ان کی شامت ہی ہے جو یہودی فتنہ پردازوں کے چکموہے میں آ کر وہ اپنے آپ کو اس نعمت عظمہ سے محروم کر بیٹھے۔ یہ تمہیدی حصہ آدم کی خلافت اور شیطان کی حاسدانہ مخالفت کی سرگزشت پر ختم ہوتا ہے۔ آدم اور شیطان کی یہ سرگزشت ایک آئینہ ہے جس میں اس تمام مخالفت اور موافقت کی پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور قرآن کی دعوت سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ فرشتوں کا آدم کی خلافت پر اعتراض کرنا اور اپنے اعتراض کا جواب پا جانے کے بعد مطمئن ہو جانا مثال ہے ان لوگوں کی مخالفت کی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے بعض پہلو نہ سمجھنے کے سبب سے شروع میں آپ کی رسالت کے بارے میں متردد اور اس کے مخالف رہے، لیکن چونکہ یہ لوگ نیک دل اور حق پسند تھے، حاسد اور ہٹ دھرم نہ تھے، اس وجہ سے جو ہی ان پر اصل حقیقت واضح ہو گئی وہ آپ کے حامی اور مددگار بن گئے۔ اس کے برخلاف شیطان کی مخالفت مثال ہے ان لوگوں کی مخالفت کی جو غرور نسب، غرور جایا حسد کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے۔ مثلا یہود اور سرداران قریش اس طرح کی مخالفت کرنے والوں کی مخالفت اصل حقیقت کے واضح ہونے سے دور نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ بڑھ جایا کرتی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی صداقت جتنی ہی زیادہ واضح ہوتی گئی اتنی ہی ان لوگوں کی عداوت بھی بڑھتی گئی۔ اس تصویر میں یہود اور ان کے ہم نواؤں پر یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ آدم کی خلافت کے خلاف جس نوعیت کا غم و غصہ اور حسد ابلیس کو تھا، اسی نوعیت کا غم و غصہ اور حسد اللہ کے آخری رسول کے خلاف تم کو ہے، اور ساتھ ہی یہ حقیقت بھی واضح کر دی گئی ہے کہ جس طرح ابلیس کے غم و غصہ کے علی الرغم آدم کی خلافت قائم ہو کے رہی، اسی طرح تمہاری دشمنی اور تمہارے حسد کے علی الرغم نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت قائم ہو کے رہے گی۔ یہود کو دعوت، آیات 39 تا 121 اس حصہ میں بنی اسرائیل کو تصریح کے ساتھ مخاطب کر کے پہلے ان کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ اس نبی امی پر ایمان لائیں جس کی بعثت کی پیشین گوئیاں خود ان کے اپنے صحیفوں میں بھی موجود ہیں۔ پھر ان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ جس دعوت حق کی تائید و حمایت میں سبقت کرنے کے لیے ان سے تورات میں عہد لیا جا چکا ہے، دنیا پرستی اور حسد میں مبتلا ہو کر اس کی مخالفت کے لیے سبقت نہ کریں، نیز اس ذلیل مقصد کے لیے حق اور باطل کو باہم گڈ مڈ کرنے کا جو کاروبار انہوں نے جاری کر رکھا ہے اس سے باز آئیں اور اس جہاد نفس میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کریں۔ 40-46 اس کے بعد یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ خدا کے ہاں عزت و تقرب کا ذریعہ ایمان اور عمل صالح ہے، نہ کہ کسی خاص خاندان یا کسی خاص گروہ سے وابستہ ہونا۔ یہود اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ان کو جو عزت و عظمت حاصل ہوئی ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ اس غلط فہمی کے سبب سے ان کا سارا اعتماد ایمان اور عمل صالح کے بجائے محض اپنی خاندانی اور گروہی نسبت پر رہ گیا تھا، اور یہ غرہ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے میں بہت بڑی رکاوٹ بن گیا تھا۔ یہاں ان پر واضح کیا گیا ہے کہ تمام فضل و کرم اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، جو فضل بھی تم پر ہوا ہے اسی کی طرف سے ہوا ہے، اور جو فضل بھی ہوگا اسی کی طرف سے ہوگا۔ اس نے تم پر فضل بھی بڑے بڑے کیے ہیں اور تمہاری ناشکریوں پر تم کو سزائیں بھی بار بار دی ہیں۔ اس وجہ سے خاندان اور نسب کی نسبتوں کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرو اور اوہام میں مبتلا ہو کر حقائق سے منہ نہ موڑو۔ 47-63 یہود کو تنبیہ۔ اس کے بعد یہود کی عہد شکنیوں کی پوری تاریخ بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے کس طرح خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان اور خدا کے دیے ہوئے احکام توڑے ہیں
اور عہد شکنی اور غداری کے لیے کیسی مجرمانہ ذہنیت شروع ہی سے ان کے اندر پرورش پاتی رہی ہے۔ نیز ان کے وہ اوہام اور وہ مشاغل بھی بیان ہوئے ہیں جن میں مبتلا ہو جانے کے سبب سے ان کی نگاہوں میں خدا اور اس کی شریعت اور اس کی کتاب کی کوئی قدر سرے سے باقی ہی نہیں رہ گئی تھی۔ یہ ساری تفصیل یہود پر یہ واضح کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے کہ اگرچہ وہ کتاب الہی کے حامل ہونے کے مدعی ہیں، لیکن فی الحقیقت انہوں نے اس کتاب کو بالکل پس پشت ڈال دیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے تام عہد و پیمان انہوں نے توڑ ڈالے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے منصب امامت سے معزول کرے اور یہ امانت ان کے حوالہ کرے جو اس کے اہل ہوں۔ 121 حضرت ابراہیم کی سرگزشت آیات 1-2-1-6-2 اس باب میں حضرت ابراہیم کی سرگزشت کا وہ حصہ بیان ہوا ہے جو خانہ کعبہ کی تعمیر نیز ایک امت مسلمہ کے قیام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی دعا سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں پہلے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت کا دین اسلام تھا، نہ کہ یہودیت و نصرانیت۔ اسی اسلام کی دعوت کے لیے اللہ تعالی نے ایک امت اویست پیدا کی ہے۔ اس امت وسط کا قبلہ دعائے ابراہیمی کے بموجب مسجد حرام ہے، نہ کہ بیت المقدس۔ بیت المقدس کی طرف اس کا نماز پڑھنا محض ایک عارضی معاملہ تھا، چنانچہ اس کا قبلہ بدل دیا گیا۔ اس کے بعد ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ یہ قبلہ چونکہ ابھی مشرکین کے قبضہ میں ہے، اس وجہ سے اس کو حاصل کرنے کے لیے اہل ایمان کو جان اور مال کی قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، اور اس جہاد میں کامیابی اللہ تعالیٰ کی مدد سے حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ مدد صبر اور نماز کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ اس ساری سرگزشت کے سنانے سے مقصود چونکہ یہ واضح کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جس پیغمبر اور جس امت کے لیے دعا کی تھی وہ یہی ہے۔ انہی کی دعوت اصل ملت ابراہیمی کی دعوت اور انہی کا قبلہ اصل قبلہ ابراہیمی ہے۔ اس وجہ سے اس میں خانہ کعبہ اور مروہ وغیرہ سے متعلق یہود کی وہ تمام تحریفات بھی بے نقاب کی گئی ہیں جو انہوں نے اپنے صحیفوں میں اس خیال سے کی تھیں کہ خانہ کعبہ اور مروہ کی قربان گاہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق کی ہر شہادت ریکارڈ سے حذف کر دیں۔ احکام اور قوانین آیات 242 یہ احکام وقوانے کا باب ہے۔ ملت مسلمہ کو جو شریعت عطا ہوئی ہے، اس باب میں اس شریعت کے بنیادی قوانین بیان ہوئے ہیں۔ یہودہ مشرکین نے ان احکام میں جو تحریفت کر دی تھیں یا جو بدعتیں شامل کر دی تھیں، اس باب میں ان بدعتوں اور تحریفت سے بھی پردہ اٹھایا گیا ہے۔ ان احکام کے بیان کرنے میں فقہی ترتیب ملحوظ نہیں ہے، بلکہ وقت کے حالات اور تعلیم و تربیت کے مسالے نے جس ترتیب کا تقاضا کیا ہے وہ ترتیب ملحوظ ہے۔ بالاجمال یہ احکام یہ ہیں: توحید 163-176، نماز اور زکوٰۃ 177، ساس اور دیت 178-179، وصیت 180-182، روزہ 183-187، حرام خوری اور رشوت کی ممانعت 188، حج اور اس تعلق سے جہاد اور انفاق کے احکام کیونکہ اس وقت تک خانہ کعبہ پر مشرکین کا قبضہ تھا 0189218، شراب اور جوئے کی ممانعت، یتامہ کی اصلاح حال کے خیال سے ان کے معاملات کو اپنے معاملات کے ساتھ ملا لینے کی اجازت، مشرکات کے ساتھ نکاح کی ممانعت 219221۔ یہ تینوں مسائل جیسا کہ ہم آگے چل کر ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے واضح کریں گے انفاق کے حکم کے تعلق سے پیدا ہوئے ہیں۔ نکاح، طلاق، ایلا، خل، رضاعت، نان نفقہ زوجہ متوفی عنہا، مہر اور ازدواجی زندگی سے متعلق دوسرے مسائل 222242، جہاد آیات 243 تا 283۔ یہ اس باب میں مرکز ملت ابراہیمی خانہ کعبہ کو کفار کے قبضہ سے آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارا گیا ہے۔ اس جہاد ہی کے مقصد سے انفاق کا جذبہ بھڑکایا گیا ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنے قبلہ کو فلسطینیوں سے آزاد کرانے کے لیے جو جنگ لڑی اور جو مختلف پہلوؤں سے ہمارے غزوہ بدر سے مشابہ تھی، اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ پھر ایک جملہ مترجہ کے بعد انفاق پر مزید زور دیا گیا ہے، اور اس سلسلہ میں مثالوں سے واضح فرمایا گیا ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں جن کو خدا تاریکی سے روشنی کی طرف لاتا ہے اور کس طرح کے لوگوں کو تاریکیوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد انفاق کی برکات
اس کے شرائط، اس کی خصوصیات اور اس کے بعض اہم مصارف کی طرف اشارات ہیں، اور ساتھ ہی جو چیز اس کی بالکل ضد ہے یعنی سود، اس کی حرمت بیان کی گئی ہے، اور قرض کے لین دین میں جو احتیاط اسلامی نقطہ نظر سے ضروری ہے اس کے متعلق بعض احکام دیے گئے ہیں۔ خاتمہ آیات 284 تا 286 یہ اس حصہ کی حیثیت سورت کے خاتمہ کی ہے۔ اس میں پہلے یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کے قبضہ میں ہے، وہ تمام کھلے اور ڈھکے کا حساب لے گا، اور پھر جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ اس کے بعد یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل ایمان نے اس کو مان لیا ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کی دعا پر یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ اس دعا کے لفظ سے کتاب الہی کے بارے میں اس عظیم ذمہ داری کا احساس نمایاں ہو رہا ہے جس کو یہود اور نصری سنبھال نہ سکے اور جو اب اس امت پر ڈالی جا رہی ہے۔ سورت البقرہ 2 مدنیات آیات 1 تا 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ ترجمہ آیات 1 تا 5۔ یہ الف لام میم ہے، یہ کتاب الہی ہے۔ اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو غیب میں رہتے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو تم پر اتاری گئی ہے اور جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے، اور آخرت پر یہی لوگ یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ حروف مقطعات صورتوں کے نام ہیں۔ الف لام میم، یہ ایک مستقل جملہ ہے۔ عربی زبان کے عام قاعدے کے مطابق یہاں مبدا محذوف ہے، اس کو ظاہر کر دیا جائے تو پوری بات یوں ہوگی۔ ترجمہ یہ الف لام میم ہے، ہم نے ترجمہ میں اس حذف کو کھول دیا ہے۔ یہ اور اس طرح کے جتنے حروف بھی مختلف صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، چونکہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں اس وجہ سے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ جس سورہ میں بھی آئے ہیں بالکل شروع میں اس طرح آئے ہیں جس طرح کتابوں، فصلوں اور ابواب کے شروع میں ان کے نام آیا کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں۔ قرآن نے جگہ جگہ ذالکا اور تلکا کے ذریعہ سے ان کی طرف اشارہ کر کے ان کے نام ہونے کو اور زیادہ واضح کر دیا ہے۔ حدیثوں سے بھی ان کا نام ہی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جو صورتیں ان ناموں سے موسوم ہیں اگرچہ ان میں سے سب اپنے انہی ناموں سے مشہور نہیں ہوئیں بلکہ بعض دوسرے ناموں سے مشہور ہوئیں، لیکن ان میں سے کچھ اپنے انہی ناموں سے مشہور بھی ہیں، مثلاً طٰہٰ، یاسین، قاف اور نون وغیرہ۔ مقطعات کے معنی۔ ان ناموں کے معنی کے بارے میں کوئی قطعی بات کہنا بڑا مشکل ہے، اس وجہ سے ممکن ہے یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ قرآن کا تو دعویٰ یہ ہے کہ وہ ایک بالکل واضح کتاب ہے، اس میں کوئی چیز بھی چیستاں معمے کی قسم کی نہیں ہے، پھر اس نے صورتوں کے نام ایسے کیوں رکھ دیے ہیں جن کے معنی کسی کو بھی نہیں معلوم؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک ان حروف کا تعلق ہے، یہ اہل عرب کے لیے کوئی بیگانہ چیز نہیں تھے بلکہ وہ ان کے استعمال سے اچھی طرح واقف تھے۔
اس واقفیت کے بعد قرآن کی صورتوں کا ان حروف سے موسوم ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے قرآن کے ایک واضح کتاب ہونے پر کوئی حرف آتا ہو۔ البتہ یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے حروف سے نام بنا لینا عربوں کے مذاق کے مطابق تھا بھی یا نہیں، تو اس چیز کے مذاق عرب کے مطابق ہونے کی سب سے بڑی شہادت تو یہی ہے کہ قرآن نے نام رکھنے کے اس طریقہ کو اختیار کیا۔ اگر نام رکھنے کا یہ طریقہ کوئی ایسا طریقہ ہوتا جس سے اہل عرب بالکل ہی نامانوس ہوتے تو وہ اس پر ضرور ناک چڑھاتے اور ان حروف کی آڑ لے کر کہتے کہ جس کتاب کی صورتوں کے نام تک کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتے، اس کے ایک کتاب مبین ہونے کے دعوے کو کون تسلیم کر سکتا ہے؟ قرآن پر اہل عرب نے بہت سے اعتراضات کیے اور ان کے یہ سارے اعتراض قرآن نے نقل بھی کیے ہیں، لیکن ان کے اس طرح کے کسی اعتراض کا کوئی ذکر نہیں کیا، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان ناموں میں ان کے لیے کوئی اجنبیت نہیں تھی۔ علاوہ بر جن لوگوں کی نظر اہل عرب کی روایات اور ان کے لٹریچر پر ہے، وہ جانتے ہیں کہ اہل عرب نہ صرف یہ کہ اس طرح کے ناموں سے نامانوس نہیں تھے، بلکہ وہ خود اشخاص، چیزوں، گھوڑوں، جھنڈوں، تلواروں، حتیٰ کہ قصائد اور خطبات تک کے نام اسی سے ملتے جلتے رکھتے تھے۔ یہ نام مفرد حروف پر بھی ہوتے تھے اور مرکب بھی ہوتے تھے۔ ان میں یہ اہتمام بھی ضروری نہیں تھا کہ اسم اور مسمہ میں کوئی معنوی مناسبت پہلے سے موجود ہو، بلکہ یہ نام ہی بتاتا تھا کہ یہ نام اس مسمہ کے لیے وضع ہوا ہے۔ اور یہ بالکل ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ جب ایک شے کے متعلق یہ معلوم ہو گیا کہ یہ نام ہے تو پھر اس کے معنی کا سوال سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ نام سے اصل مقصود مسمہ کا اس نام کے ساتھ خاص ہو جانا ہے، نہ کہ اس کے معنی۔ کم از کم فہم قرآن کے نقطۂ نظر سے ان ناموں کے معنی کی تحقیق کی تو کوئی خاص اہمیت ہے نہیں، بس اتنی بات ہے کہ چونکہ یہ نام اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے آدمی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ضرور یہ کسی نہ کسی مناسبت کی بنا پر رکھے گئے ہوں گے۔ یہ خیال فطری طور پر طبیعت میں ایک جستجو پیدا کر دیتا ہے۔ اسی جستجو کی بنا پر ہمارے بہت سے پچھلے علماء نے ان ناموں پر غور کیا اور ان کے معنی معلوم کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ ان کی جستجو سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، لیکن ہمارے نزدیک ان کا یہ کام بجائے خود غلط نہیں تھا، اور اگر ہم بھی ان پر غور کریں گے تو ہمارا یہ کام بھی غلط نہیں ہوگا۔ اگر اس کوشش سے کوئی حقیقت واضح ہوئی تو اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی بات نہ مل سکی تو اس کو ہم اپنے علم کی کوتاہی اور قرآن کے عطا ہونے پر محمول کریں گے۔ یہ رائے بہرحال نہیں قائم کریں گے کہ یہ نام ہی بے معنی ہے۔ اپنے علم کی کمی اور قرآن کے عطا ہونے کا یہ احساس بجائے خود ایک بہت بڑا علم ہے۔ اس احساس سے علم و معرفت کی بہت سی بند راہیں کھلتی ہیں۔ اگر قرآن کا پہلا ہی حرف اس عظیم انکشاف کے لیے کلید بن جائے تو یہ بھی قرآن کے بہت سے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہوگا۔ یہ اسی کتاب کا کمال ہے کہ اس کے جس حرف کا راز کسی پر نہ کھل سکا، اس کی پیدا کردہ کاوش ہزاروں سربستہ اسرار سے پردہ اٹھانے کے لیے دلیل راہ بنی۔ حروف مقطعات کے متعلق امام فراہی رحمت اللہ علیہ کا نقطہ نظر۔ ان حروف پر ہمارے پچھلے علماء نے جو رائے ظاہر کی ہیں، ہمارے نزدیک وہ تو کسی مضبوط بنیاد پر مبنی نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کا ذکر کرنا کچھ مفید نہیں ہوگا۔ البتہ استاذ امام مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ کی رائے اجمالن یہاں پیش کرتا ہوں۔ اس سے اصل مسئلہ اگرچہ حل نہیں ہوتا، لیکن اس کے حل کے لیے ایک راہ کھلتی ضرور نظر آتی ہے۔ کیا عجب کہ مولانا رحمت اللہ علیہ نے جو سراغ دیا ہے، دوسرے اس کی رہنمائی سے کچھ مفید نشانات راہ اور معلوم کر لیں، اور اس طرح درجہ بدرجہ تحقیق کے قدم کچھ اور آگے بڑھ جائیں۔ جو لوگ عربی رسم الخط کی تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ عربی زبان کے حروف عبرانی سے لیے گئے ہیں، اور عبرانی کے یہ حروف ان حروف سے ماخوذ ہیں جو عرب قدیم میں رائج تھے۔ عرب قدیم کے ان حروف کے متعلق استاذ امام رحمت اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ انگریزی اور ہندی کے حروف کی طرف صرف آواز ہی نہیں بتاتے تھے، بلکہ یہ چینی زبان کے حروف کی طرف معنی اور اشیاء پر بھی دلیل ہوتے تھے، اور جن معنی یا اشیاء پر وہ دلیل ہوتے تھے عموماً انہی کی صورت و حیت پر لکھے بھی جاتے تھے۔ مولانا کی تحقیق یہ ہے کہ یہی حروف ہیں جو قدیم مصریوں نے اخذ کیے اور اپنے تصورات کے مطابق ان میں ترمیم و اصلاح کر کے ان کو اس خط تمثال کی شکل دی جس کے آثار اہرام مصر کے کتبات میں موجود ہیں۔ ان حروف کے معنی کا علم اب اگرچہ مٹ چکا ہے، تاہم بعض حروف کے معنی اب بھی معلوم ہیں، اور ان کے لکھنے کے ڈھنگ میں بھی ان کی قدیم شکل کی کچھ نہ کچھ جھلک پائی جاتی ہے۔
مثلاً الف کے متعلق معلوم ہے کہ وہ گائے کے معنی بتاتا تھا اور گائے کے سر کی صورت ہی پر لکھا جاتا ہے۔ بے کو عبرانی میں بیت کہتے بھی ہیں اور اس کے معنی بھی بیت گھر کے ہیں۔ جیم کا عبرانی تلفظ جمیل ہے جس کے معنی جمل اونٹ کے ہیں، تو سانپ کے معنی میں آتا تھا اور لکھا بھی کچھ سانپ ہی کی شکل پر جاتا تھا۔ میم پانی کی لہر پر دلیل ہوتا ہے اور اس کی شکل بھی لہر سے ملتی جلتی بنائی جاتی تھی۔ مولانا اپنے نظریہ کی تائید میں سورت نون کو پیش کرتے ہیں۔ حرف نون اب بھی اپنے قدیم معنی ہی میں بولا جاتا ہے۔ اس کے معنی مچھلی کے ہیں اور جو سورہ اس نام سے موسوم ہوئی ہے اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر صاحب الحوت مچھلی والے کے نام سے آیا ہے۔ مولانا اس نام کو پیش کر کے فرماتے ہیں کہ اس سے ذہن قدرتی طور پر اس طرف جاتا ہے کہ اس سورت کا نام نون اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس میں صاحب الحوت حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے جن کو مچھلی نے نگل لیا تھا۔ پھر کیا عجب ہے کہ بعض دوسری صورتوں کے شروع میں جو حروف آئے ہیں وہ بھی اپنے قدیم معنی اور صورتوں کے مضامین کے درمیان کسی مناسبت ہی کی بنا پر آئے۔ قرآن مجید کی بعض اور صورتوں کے ناموں سے بھی مولانا کے اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے۔ مثلاً حرف توئیں کے معنی جیسا کہ میں نے اوپر بیان کیا ہے سانپ کے تھے اور اس کے لکھنے کی حد بھی سانپ کی حد سے ملتی جلتی ہوتی تھی۔ اب قرآن میں سورت طٰہٰ کو دیکھیے جو توئیں سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں ایک مختصر تمہید کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی لٹھا کے سانپ بن جانے کا قصہ بیان ہوتا ہے۔ اسی طرح تاس وغیرہ بھی توئیں سے شروع ہوتی ہیں اور ان میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لٹھا کے سانپ کی شکل اختیار کر لینے کا معجزہ مذکور ہے۔ الف کے متعلق ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ گائے کے سر کی حید پر لکھا بھی جاتا تھا اور گائے کے معنی بھی بتاتا تھا۔ اس کے دوسرے معنی اللہ واحد کے ہوتے تھے۔ اب قرآن مجید میں دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ سورہ بقرہ میں جس کا نام الف سے شروع ہوتا ہے گائے کے ذبح کا قصہ بیان ہوا ہے۔ دوسری صورتیں جن کے نام الف سے شروع ہوئے ہیں توحید کے مضمون میں مشترک نظر آتی ہیں۔ یہ مضمون ان میں خاص اہتمام کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ ان ناموں کا یہ پہلو بھی خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ جن صورتوں کے نام ملتے جلتے سے ہیں ان کے مضامین بھی ملتے جلتے ہیں، بلکہ بعض صورتوں میں تو اسلوب بیان تک ملتا جلتا۔ میں نے مولانا کا یہ نظریہ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں محض اس خیال سے پیش کیا ہے کہ اس سے حروف مقطعات پر غور کرنے کے لیے ایک علمی راہ کھلتی ہے۔ میرے نزدیک اس کی حیثیت ابھی ایک نظریہ سے زیادہ نہیں ہے۔ جب تک تمام حروف کے معنی کی تحقیق ہو کر ہر پہلو سے ان ناموں اور ان سے موسوم صورتوں کی مناسبت واضح نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر ایک نظریہ سے زیادہ اعتماد کر لینا صحیح نہیں ہوگا۔ یہ محض علوم قرآن کے قدردانوں کے لیے ایک اشارہ ہے۔ جو لوگ مزید تحقیق و جستجو کی ہمت رکھتے ہیں وہ اس راہ میں قسمت آزمائی کرے، شاید اللہ تعالیٰ اس راہ سے یہ مشکل آسان کر دے۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ اشارہ قریب اور بعید کی حقیقت۔ ذالکہ اہل نحو کہتے ہیں کہ ذالکہ اشارہ بعید کے لیے آتا ہے اور ایزا اشارہ قریب کے لیے۔ اس سے عام طور پر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر کسی فاصلہ کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ذالکہ لائیں گے اور اگر قریب کی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ایزا استعمال کریں گے۔ لیکن اہل نحو کا مطلب قریب اور بعید سے یہ نہیں ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز مخاطب کے علم میں ہے یا جس کا ذکر گفتگو میں ہو چکا ہے اگر اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو وہاں ذالکہ استعمال کریں گے، اور اگر کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو جس کا ذکر آگے آ رہا ہو تو وہاں ایزا لائیں گے۔ اہل زبان ان دونوں اشارات کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں اور اگر کبھی ان کو اس عام ضابطہ کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو بلاغت کے کسی نقطہ کو ملحوظ رکھ کر کرتے۔ مثلاً اگر کسی سابق الذکر چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ایزا استعمال کر دیں تو اس سے مقصود چیز کو نگاہوں کے سامنے حاضر کر دینا ہوگا۔ اسی طرح اگر کہیں ذا کی جگہ ذال کا استعمال ہوتا ہے تو اس سے عموماً مقصود اس امر کا اظہار ہوتا ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کی شان اس سے ارفع ہے کہ اس کو سامنے لا کھڑا کیا جائے۔ یہاں ذالکہ کا اشارہ سورت کے اس نام کی طرف ہے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے اور بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ الف
لام میم قرآن عظیم کا ایک حصہ ہے۔ قرآن میں اس قسم کے اشارات کی نظر بکثرت موجود ہیں۔ مثلا ترجمہ یہ حمیم عین سین قاف ہے۔ اسی طرح خدائے عزیز وقت تمہاری طرف وحی کرتا ہے اور اسی طرح اس نے ان لوگوں کی طرف وحی کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ شورا 1:3 ترجمہ یہ تو سین ہے یہ قرآن اور ایک کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ النمل لفظ کتاب کے معنی۔ قرآن مجید میں کتاب کا لفظ 5 مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک ہے نوشتہ تقدیر، مثلا ترجمہ اگر نوشتہ الہی نہ گزر چکا ہوتا تو جس چیز میں تم مبتلا ہوئے اس کے باعث تمہیں ایک دردناک عذاب آ پکڑتا۔ انفال 68:2 اللہ تعالیٰ کا وہ رجسٹر جس میں ہر چیز ریکارڈ ہے۔ مثلا ترجمہ اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے محفوظ رکھنے والی۔ قاف 4:3 ایک خط اور پیغام، مثلا ترجمہ میرے پاس ایک گرامی نامہ بھجوایا گیا ہے۔ نمل 29:4 احکام و قوانین، مثلا ترجمہ اور ان کو شریعت اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ جمعہ 2:5 اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا کلام۔ اپنے اسی معنی کے لحاظ سے یہ لفظ کتاب الہی کے لیے استعمال ہوا ہے اور اس سے مراد کتاب الہی کا کوئی خاص حصہ بھی ہوا کرتا ہے اور اس کا مجموعہ بھی۔ مجموعہ کے مفہوم کے لیے نظیر اعراف کی یہ آیت ہے۔ ترجمہ اور جو کتاب الہی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اعراف 170 دوسرے معنی کے لیے نظیر سورہ ال-عمران کی یہ آیت ہے۔ ترجمہ ذرا دیکھو تو ان کو جنہیں کتاب الہی کا ایک حصہ ملا ان کو دعوت دی جا رہی ہے اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کری۔ ال-عمران 23 جس طرح کوئی لفظ اپنے مختلف معنی میں سے کسی ایک اعلیٰ اور برتر معنی کے لیے خاص ہو جایا کرتا ہے اسی طرح یہ کتاب کا لفظ بھی خاص طور پر کتاب الہی کے لیے بولا جانے لگا۔ چنانچہ یہ استعمال قدیم زمانہ سے معروف ہے۔ یہود انبیاء کے صحیفوں میں سے ہر صحیفہ کو صنفر کہتے تھے جس کے معنی کتاب کے ہیں۔ عیسائی مترجموں نے ان کتابوں کو بائبل کا نام دیا، اس کے معنی بھی یونانی میں کتاب کے ہیں۔ اسی طرح ان صحیفوں کے لیے اسکرپچر کا لفظ استعمال ہوا جس کے معنی لاطینی میں کتاب کے ہیں۔ الغرض کتاب کا لفظ کتاب اللہ کے لیے کوئی نیا استعمال نہیں ہے، یہ استعمال جیسا کہ واضح ہوا بہت قدیم ہے۔ قرآن نے بھی اس معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا اور اپنے استعمالات سے اس کے اس معنی کو اس قدر واضح کر دیا کہ اس کے مخاطب اس استعمال کو بے تکلف سمجھنے لگ گئے۔ لا ریب فیہ کا صحیح مفہوم لا ریب فیہ ریب کے معنی شک کے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کتاب الہی ہونے ایک کتاب منزل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جملہ پہلے جملہ کی خبر نہیں بلکہ اس کی تاکید ہے۔ ذالک الکتاب کے معنی ہے یہ کتاب الہی ہے، اس کے بعد یہ تاکید اسی حقیقت کو مزید قوت کے ساتھ ظاہر کرتی ہے کہ اس کے کتاب الہی ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اس کے معنی یہ نہ لیے جائیں تو پھر اس ٹکڑے کے لیے یہاں کوئی موضوع موقع ہی باقی نہیں رہ جاتا۔ قرآن مجید کے نظائر سے بھی اسی معنی کی تائید ہوتی ہے۔ مثلا اسی صورت میں چند ہی آیات کے بعد فرمایا ہے ترجمہ اور اگر تم اس کی طرف سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندہ پر اتاری ہے تو لاؤ اس کے مانند کوئی ایک سورت۔ بقرہ 23 ترجمہ الف لام میم کتاب کی تنزیل جس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے عالم خداوند کی طرف سے ہے۔ السجدہ 1 ترجمہ احمیم کتاب کا اتارنا خدائے عزیز و علیم کی طرف سے ہے۔ مومن 1-2 عام طور پر لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں شک کیا جا سکے، اگرچہ بجائے خود یہ ایک حقیقت ہے۔ قرآن میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش ہو، لیکن ہمارے نزدیک اس جملہ کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کے کئی وجوہ ہیں۔ اولن تو قرآن کے نظائر جو ہم نے پیش کیے ہیں اس مطلب کے خلاف ہے۔ ثانیہ شک اور شبہ کتاب کی صفات میں سے نہیں ہے بلکہ آدمی کے ذہن کی صفات میں سے ہے۔ ایک ٹیڑھے ذہن کا آدمی سیدھی سے سیدھی بات میں سے بھی کوئی نہ کوئی ٹیڑھ نکال ہی لیتا ہے، اس وجہ سے اس بات کے کہنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ ثالثاً شک و شبہ کا سوال در حقیقت پیدا کسی دعوے سے متعلق ہوتا ہے، یہاں دعویٰ یہ ہے کہ یہ کتاب الہی ہے۔
اس وجہ سے اگر شک کی نفی کی ضرورت ہے تو اس دعویٰ سے متعلق ہے نہ کہ کتاب سے متعلق۔ رابن کتاب سے متعلق شک کی نفی سے کتاب کی شان میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس طرح کے شک کی نفی ریاضی یا عقیدت کی کسی کتاب کے بارے میں بھی کی جا سکتی۔ خامساً قرآن کے ابتدائی مخاطبین کی اصلی الجھن یہ نہیں تھی کہ قرآن کی کچھ باتیں ان کو مشکوک و مشتبہ معلوم ہوتی تھیں، بلکہ ان کی اصلی الجھن یہ تھی کہ اس کتاب کو اللہ کی اتاری ہوئی بتایا جاتا تھا اور وہ اس کو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ماننے کو تیار نہیں تھے۔ سادسن اگر کتاب سے متعلق شک کی نفی کر بھی دی جائے تو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے خدا کی طرف سے ہونے کا مسئلہ پھر بھی مشکوک ہی رہا۔ ہاں اس کا خدا کی طرف سے ہونا غیر مشکوک ہو جائے تو پھر اس کا ہر قسم کے شک وشبہ سے بالاتر ہونا اب سے اب ثابت ہو جاتا ہے۔ هدى کی تحقیق عید کا لفظ عربی زبان میں بھی اور قرآن مجید میں بھی کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جن معانی کے نظائر خود قرآن میں موجود ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ ایک قلبی نور و بصیرت، مثلا ترجمہ، اور جو لوگ ہدایت کی راہ اختیار کرتے ہیں اللہ ان کی قلبی بصیرت میں اضافہ فرماتا ہے۔ 17 محمد 2 دلیل و حجت اور نشان راہ، مثلا ترجمہ مجھے آگ کے پاس پہنچ کر کوئی نشان راہ مل جائے۔ 10 تاہا، ترجمہ بغیر کسی علم، بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ حج 8 3 سیدھا اور صاف راستہ، مثلا ترجمہ بے شک تم ایک سیدھے راستے پر ہو۔ 8 حج، یہیں سے یہ لفظ طریقہ اور شریعت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس معنی کی مثالیں بھی قرآن میں موجود ہیں، مثلا ترجمہ پس ان کے طریقہ کی پیروی کر 09 انعام، ترجمہ اور شریعت تو بس اللہ کی شریعت ہے۔ 72 ال عمران 4 فعل ہدایت، مثلا ترجمہ تمہارے ذمہ ان کو ہدایت دینا نہیں ہے بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ 272 بقرہ، قرآن مجید میں ظاہر ہے کہ ان چاروں معنوں کے اعتبار سے ہدا ہے۔ متقی کا مفہوم للمتقین، حرف لام یہاں انتفاع کے مفہوم میں ہے، یعنی اس کتاب سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو متقی ہیں۔ جس طرح سورج چمکتا تو سب کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو آنکھیں رکھتے ہیں اور جو ان آنکھوں کو دیکھنے کے لیے کھولتے بھی ہیں۔ اسی طرح یہ کتاب اتری تو سب ہی کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن چونکہ اس سے فائدہ فی الحقیقت وہی لوگ اٹھائیں گے جن کے اندر خدا کا خوف ہو، اس وجہ سے فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کا لفظ اتقاق سے ہے۔ اتقاق کا لفظ قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، ہم مثالوں سے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ایک جس چیز سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو اس سے بچنا، مثلا ترجمہ اگر تم نے کفر کیا تو اس دن سے کیسے بچ سکو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ مزمل 17 2 کسی آفت کے ظہور سے اندیشہ ناک رہنا، مثلا ترجمہ اور اس آفت سے چوکنے رہو جو خاص طور پر انہی پر نہیں آئے گی جنہوں نے تم میں سے ظلم کا ارتکاب کیا ہوگا۔ انفال 25 3 اس رب قدوس سے برابر لرزتے اور کانپتے رہنا جو اپنے شکر گزار اور وفادار بندوں پر رحم فرماتا ہے، جو کفر و معصیت کو ناپسند کرتا ہے اور جو ہر ظاہر و پوشیدہ سے باخبر ہے۔ ترجمہ اور جو لوگ اپنے پروردگار سے برابر ڈرتے رہے ان کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ زمر 73 4 اس کا چوتھا مفہوم مذکورہ تینوں مفہوموں کا جامع ہے، یعنی گناہ سے اس کے برے نتائج اور خدا کے غضب کے ڈر سے بچتے رہنا۔ جب یہ لفظ مفعول کے بغیر استعمال ہوتا ہے تو عموماً یہی معنی مراد ہوتے ہیں اور اسی چیز کو تقوی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ترجمہ اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے میں لیے بہت بڑا اجر ہے۔ العمران 179 اس تشریح کی روشنی میں متقی وہ شخص ہوگا جس کے دل میں خدا کی عظمت اور اس کے غضب کا خوف سمایا ہوا ہو اور جس کو گناہوں کے نتائج کا پورا احساس ہو۔ تقوی میں عمل کی نسبت کیفیت اور حال کا پہلو اور فعل کے بالمقابل ترک کا پہلو اگرچہ زیادہ نمایاں ہے، اور اس پہلو سے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نفی اس بات پر غالب ہے، لیکن چونکہ یہ دل کی تندرستی کی دلیل ہے اور دل تندرست ہو تو سب کچھ تندرست ہے، اس وجہ سے اس سے علم اور عمل دونوں کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون،
ایمان کے معنی يؤمنون بالغيب ایمان امن سے ہے۔ ایمان کے اصل معنی امن دینے کے ہیں۔ اگر اس کا صلہ لام کے ساتھ آئے تو اس کے معنی تصدیق کرنے اور با کے ساتھ آئے تو یقین اور اعتماد کرنے کے ہو جاتے ہیں۔ اس لفظ کی حقیقی روح یقین، اعتماد اور اعتقاد ہے۔ جو یقین، خشیت، توکل اور اعتقاد کی خصوصیات کے ساتھ پایا جائے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر، اس کی آیات پر، اس کے احکام پر ایمان لائے اور اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر کے اس کے فیصلوں پر پوری طرح راضی اور مطمئن ہو جائے وہ مومن ہے۔ یہ لفظ جب اپنے مفعول کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس سے خاص اسی چیز پر ایمان لانا مراد ہوتا ہے جس کا اس کے مفعول کی حیثیت سے ذکر ہوتا ہے، لیکن اگر مفعول کے بغیر آئے تو اس کے تحت وہ ساری ہی چیزیں آ سکتی ہیں جن پر ایمان لانے کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے، جن پر قرینہ دلیل بن سکتا ہے۔ لفظ غیب کی تحقیق۔ غیب کا لفظ قرآن مجید میں مندرجہ ذیل معنوں میں آیا ہے، وہ جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو۔ اس کا مد مقابل لفظ شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں اور ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ وہ چیز جس کے جاننے کا آدمی کے پاس کوئی ذریعہ نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن میں نقل ہے۔ ترجمہ ہے، اگر مجھے غیب کا پتہ ہوتا تو میں خیر میں بہت سا اضافہ کر لیتا۔ اعراف 188۔ وہ جگہ جو آدمی کے سامنے نہ ہو یا وہ سمت جو متعین نہ ہو رہی ہو۔ ترجمہ یہ غیب کے واقعات میں سے ہے جس کو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اور جب وہ اپنے فیصلہ پر متفق ہوئے تو تم ان کے پاس موجود نہ تھے۔ یوسف 102۔ راز کے معنی میں بھی اس لفظ کا استعمال عام ہے، مثلا نیک بیویوں کی تعریف میں آتا ہے۔ ترجمہ وہ راز کی حفاظت کرنے والیاں ہیں۔ بالغیب میں بے ظرفینت کی ہے۔ بالغیب قبر کے بارے میں بھی دو رائیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو ظرف کے معنی میں لیا جائے، یعنی وہ غیب میں ہوتے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔ اس معنی کی متعدد مثالیں قرآن میں موجود ہیں، مثلا ترجمہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب میں ہوتے ہوئے اور قیامت سے ڈرنے والے ہیں۔ انبیاء 49۔ ترجمہ تم انہی کو ڈرا سکتے ہو جو غیب میں ہوتے ہوئے اپنے رب سے ڈریں اور نماز قائم کرے۔ فاطر 18۔ اس صورت میں یؤمنون عام رہے گا اور وہی تمام چیزیں اس کے تحت آ سکیں گی جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ایمان لانے کے لیے وہ اس بات کے منتظر نہیں ہیں کہ تمام حقائق کا آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں، بلکہ وہ مشاہدہ کے بغیر محض عقل و فطرت کی شہادت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنا پر ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جن پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سلف میں سے ربی بن انس نے یہی تعویل اختیار کی ہے اور ہم نے بھی ترجمہ میں اسی کو ترجیح دی ہے۔ دوسری رائے یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو صلہ کا با مانا جائے اور بالغیب کو یؤمنون کا مفعول قرار دیا جائے۔ یہ رائے اگرچہ اکثریتی رائے ہے اور زبان کے اعتبار سے اس میں کوئی بھی نقص نہیں ہے، لیکن مندرجہ ذیل وجوہ سے ہمیں یہ رائے کچھ زیادہ قوی نہیں معلوم ہوتی۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس صورت میں ایمان صرف غیب کے ساتھ مخصوص ہو کر رہ جاتا ہے۔ غیب کے سوا بقیہ ساری چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے ایمان کے دائرہ سے باہر ہو جاتی ہیں۔ برعکس اس کے پہلی صورت میں وہ تمام چیزیں ایمان کے دائرہ میں آ جاتی ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے اور جن کی قرآن نے دوسرے مواقع پر تفصیل بیان کر دی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ لفظ غیب کا اطلاق چاہے ان تمام چیزوں پر ہوتا ہو جن پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن نبی اور کتاب پر تو اس کا اطلاق بہرحال نہیں ہوتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ دونوں چیزیں جن پر اللہ تعالیٰ کے بعد ایمان لانا سب سے زیادہ ضروری ہے یہاں ایمان سے کیوں خارج کر دی گئیں؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ غیب کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی نہیں بولا گیا ہے۔ غیب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ اس کے معنی دوسرے لفظوں میں یہ ہوئے کہ یہاں اللہ تعالیٰ بھی ایمان کے اجزاء میں شامل نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بھی ایمان کے اجزاء میں شامل نہیں ہے تو ایمان بالغیب کے تحت صرف آخرت اور فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ٹھہرتا ہے یا زیادہ سے زیادہ مستقبل کے حوادث پر۔ آخر ایمان کے دائرہ کو اس قدر محدود کر دینے کی کیا وجہ ہے؟ چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ دوسری تعویل لینے والے حضرات کہتے ہیں کہ غیب سے مراد احوال آخرت ہے۔
اگر احوال آخرت ہی مراد ہیں تو آخرت کا ذکر تو آگے اسی سلسلہ میں مستقل طور پر آ رہا ہے۔ فرمایا ہے ترجمہ اور آخرت پر یہی لوگ ایمان رکھتے ہیں، یا آخر ایک ہی سلسلہ میں ایک ہی بات کو اس طرح دہرانے کی کیا ضرورت تھی۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ پہلی تعبیر سے ایک بہت بڑی حقیقت سامنے آتی ہے جس سے یہ دوسری تعبیر بالکل خالی ہے، وہ یہ کہ ایمان یا خشیت وہی معتبر ہے جو بصیرت اور تقوی سے پیدا ہو۔ جو ایمان یا خشیت گناہوں کے نتائج سامنے آ جانے کے بعد پیدا ہو خدا کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جو لوگ خدا کا عذاب دیکھ کر ایمان لائے ان کے بارے میں ارشاد یہ ہے۔ ترجمہ تو کیا پھر جب عذاب نازل ہی ہوگا تب ہی اس کو مانو گے؟ اس وقت ہم کہیں گے اب، حالانکہ اس کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے تھے۔ یونس 51۔ ظرفیت کے مفہوم کے خلاف ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ جہاں جہاں بھی قرآن میں لفظ ایمان کے ساتھ با ہے کہیں بھی ظرفیت کے مفہوم میں نہیں آئی ہے، لیکن یہ بات کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتی کیونکہ اس کے جواب میں بالکل اسی کے برابر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بالغیب کا لفظ قرآن میں جہاں جہاں بھی آیا ظرف ہی کے طور پر آیا ہے، کہیں بھی مفعول کے طور پر نہیں آیا۔ اس وجہ سے جہاں تک قرآن کے نظائر کا تعلق ہے وہ ظرفیت کے مفہوم کے حق میں زیادہ نمایاں ہے۔ اقامت صلاۃ کا مفہوم۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اقامت کے معنی کسی چیز کے کھڑے کرنے یا اس طرح سیدھے کرنے کے ہیں کہ اس میں کوئی ٹیڑھ باقی نہ رہ جائے۔ فرمایا ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ نہیں کہا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن نے نماز کے لیے قائم کرنے کا لفظ استعمال کر کے ایک ہی ساتھ کئی حقیقتوں کی طرف توجہ دلا دی ہے۔ پہلی چیز جس کی طرف یہ لفظ متوجہ کرتا ہے وہ نماز میں اخلاص ہے، یعنی نماز صرف اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے، کسی اور کو اس میں شریک نہ کیا جائے۔ اس کے اندر سیدھے کرنے کا جو مفہوم ہے اس کا تقاضا اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ ہی کے لیے نہ پڑھی جائے۔ دوسرے مقام پر یہ حقیقت واضح لفظوں میں بھی بیان کر دی ہے۔ ترجمہ اور اسی کی طرف اپنے رخ کرو ہر مسجد کے پاس اور اسی کو پکارو، اسی کے لیے اطاعت کو خاص کرتے ہوئے۔ اعراف 29۔ یہیں سے یہ بات بھی نکلی کہ نماز میں رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے کیونکہ وہی توحید اور اخلاص کا مرکز ہے۔ دوسری چیز جس کی طرف یہ لفظ اشارہ کرتا ہے وہ نماز کے اصل مقصود پر دل کو پوری طرح جمانا ہے۔ نماز کا اصل مقصود ذکر الہی میں خشوع اور خضوع ہے۔ اگر آدمی اس چیز سے غافل ہو کر نماز پڑھے تو یہ نماز کو قائم کرنے نہیں بلکہ محض چھیدی اتارنا ہوا۔ اس حقیقت کی طرف بھی قرآن نے بعض مقامات پر توجہ دلائی ہے، مثلا ترجمہ اور نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو، طٰہٰ 14۔ دوسری جگہ فرمایا ہے ترجمہ ان مومنوں نے فلاح پائی جو اپنی نمازیں خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں، مومنون 1-2۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نماز بغیر کسی کمی بیشی کے اس طریقہ کے مطابق ادا کی جائے جس طریقہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے ترجمہ بس جب تم امن میں ہو جاؤ تو اس طریقہ کو یاد کرو جو طریقہ اس نے تم کو سکھایا ہے۔ بقرہ 239۔ نماز کی صفوں کا ٹھیک کرنا اور ارکان نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ ترجمہ صفوں کو برابر کرنا بھی اقامت صلوت کا ایک جزو ہے۔ چوتھی چیز اوقات نماز کی پوری پابندی ہے۔ فرمایا ہے ترجمہ اور نماز قائم کرو سورج کے زوال کے وقت سے لے کر رات کے تاریک ہونے تک اور صبح کے وقت کا قرآن پڑھنا۔ اسراء 78۔ اسی چیز کو دوسرے مقامات میں نمازوں کی نگرانی اس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بقرہ 238۔ پانچویں چیز نماز پر قائم رہنا ہے جیسا کہ فرمایا ہے ترجمہ وہ اپنی نمازوں پر برابر قائم رہتے ہیں۔ معارج 23۔ چھٹی چیز جمعہ و جماعت کا قیام و تمام ہے، خصوصیت کے ساتھ جب امت امام کی طرف سے اس کی نسبت کی جاتی ہے تب تو واضح طور پر جمعہ اور جماعت کا قیام اور اہتمام ہی مد نظر ہوتا ہے۔ مثلا ملاحظہ ہو ترجمہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں گے تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے۔ حج 41۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جس میں انہوں نے اپنی ذریت کا مشن بتایا ہے ان الفاظ میں نقل ہوئی ہے ترجمہ کہ ہمارے رب میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو اس کھیتی کی زمین میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے، یہ ہمارے رب تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ ابراہیم 38۔
لفظ الصلاة کی حقیقت الصلاة کا لفظ اصل لغت میں کسی شے کی طرف متوجہ ہونے کے لیے آیا ہے، پھر یہیں سے یہ لفظ رکوع کے معنی میں اور پھر تعظیم اور تضرع اور دعا کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ استاذ امام مولانا حمید الدین فراہی رحمہ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ لفظ عبادت کے معنی میں بہت قدیم ہے، کلدانی میں دعا اور تضرع کے معنی میں اور عبرانی میں رکوع اور نماز کے معنی میں یہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ ایک اصطلاح کی حیثیت سے استعمال ہوا ہے جس کی وضاحت قرآن نے بھی کر دی ہے اور سنت نے بھی اس کی پوری وضاحت کی ہے۔ علاوہ ازیں امت کے قولی و عملی تواتر نے اس کی شکل و حیت اور اس کے اوقات بالکل محفوظ رکھے۔ اگر اس کے کسی جزو میں کوئی اختلاف ہے تو وہ محض فروعی قسم کا ہے جس سے اصل حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ ایمان اور ایقان کے درمیان فرق۔ وبالآخرة هم يوقنون۔ آخرت سے مراد دار آخرت حیات آخرت ہے۔ آخرت کے لیے یہاں ایمان کے بجائے ایقان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ایمان اور ایقان کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ ایمان کے معنی تصدیق کرنے اور مان لینے کے ہیں، اس کا ضد کفر و انکار اور تکذیب ہے۔ ایقان کے معنی یقین کرنے کے ہیں، اس کا ضد گمان اور شک ہے۔ جس طرح کسی شے پر یقین رکھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی اس پر ایمان بھی رکھتا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو نشانیاں دکھائیں فرعون کو پورا یقین تھا کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں، لیکن اس یقین کے باوجود وہ ان پر ایمان نہیں لایا۔ اسی طرح کسی چیز پر ایمان رکھنے کے لیے اس پر یقین کرنا شرط نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی کا ایمان محض گمان غالب پر مبنی ہو اور وہ آہستہ آہستہ گمان کی منزل سے نکل کر یقین کی منزل تک پہنچے اور اس طرح اس کے ایمان کی تکمیل ہو جائے۔ یہاں ایقان کا ذکر ایمان کے چند معروف عملی مظاہر کے بعد ہوا ہے، جس سے اس بات کا اشارہ نکلتا ہے کہ جو لوگ مذکورہ اوصاف کے حامل ہیں در حقیقت وہی لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ ہدا کا مفہوم على هدى ہدا کے مختلف معنی اوپر بیان ہو چکے ہیں۔ یہاں مذکورہ معنی میں سے نور بصیرت کے معنی بھی لیے جا سکتے ہیں اور صراط مستقیم کے معنی بھی لیے جا سکتے ہیں۔ ان دونوں معنوں میں سے جو معنی بھی لے لیا جائے آیت کی تعبیر ٹھیک بن جاتی ہے اور لغت اور استعمالات قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ مفلحون۔ اس لفظ کی اصلی روح انشراح اور انکشاف کی ہے اور اس سے مراد وہ فائز الامرامی اور کامیابی ہوتی ہے جو اگرچہ حاصل ہو تو ایک صبر آزما اور جنگ سل جد و جہد کے بعد، لیکن جب حاصل ہو تو محنت کرنے والے نہال ہو جائیں اور ان کی توقعات کے سارے پیمانے اس کے ناپنے سے قاصر رہ جائیں۔ آگے کا مضمون آیات 6-7 یہ ان لوگوں کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں جو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے۔ آگے ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اس نعمت سے محروم رہنے والے ہیں۔ فرمایا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے یکساں ہے ڈرا نہ ڈرے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ کفر کی حقیقت۔
إن الذين كفروا کفر کے معنی اصل لغت میں ڈھانکنے اور چھپانے کے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ شکر کے ضد کی حیثیت سے بھی استعمال ہوا ہے اور ایمان کے ضد کی حیثیت سے بھی۔ پہلی صورت میں اس کے معنی ناشکری اور کفران نعمت کے ہوتے ہیں، دوسری صورت میں انکار کے۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ لفظ کی اصل روح ان دونوں معنوں کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ مطلق بھی استعمال ہوا ہے اور اپنے مفعول کے ساتھ بھی۔ جہاں مفعول کے ساتھ استعمال ہوا ہے وہاں تو متعین طور پر اس مفعول ہی کا کفر و انکار مراد ہے، لیکن جہاں کسی مفعول کے بغیر مطلق صورت میں استعمال ہوا ہے وہاں بالعموم تو ان تمام چیزوں کے انکار کے معنی میں استعمال ہوا ہے جن پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن کہیں کہیں ناشکری اور کفران نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جس کا پتہ قرینہ اور موقع محل سے چلتا ہے۔ الذين كفروا سے کون مراد ہے؟ موقع کلام کا تقاضا یہ ہے کہ الذين كفروا سے یہاں انکار کرنے والوں کا کوئی مخصوص گروہ مراد ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ان لوگوں کی چند خاص صفات بھی بیان ہوئی ہیں، مثلا یہ کہ ان کے لیے ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہے، کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے۔ ظاہر ہے کہ یہ حال تمام کفار کا نہیں تھا، ان میں باتیرے ایسے بھی تھے جو ابتدا میں منکر و مخالف رہے لیکن بعد میں اسلام لائے۔ اس کی وجہ سے یہ امر تو بدیہی ہے کہ یہاں کوئی مخصوص گروہ مراد ہے۔ البتہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گروہ کن لوگوں کا ہے؟ ہمارے نزدیک اس سے مراد قریش، اہل کتاب اور منافقین کے وہ لیڈر اور سردار ہیں جن پر قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پوری طرح واضح ہو چکی تھی، لیکن اس وضاحت کے باوجود وہ محض ضد، ہت دھرمی، انانیت اور حسد و تکبر کے سبب سے مخالفت کر رہے تھے۔ اس تخصیص کے بعض وجوہ یہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس سے اوپر والے ٹکڑے میں اس گروہ کا بیان ہوا ہے جو قرآن پر ایمان لانے والا تھا۔ وہاں ہم نے هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ اس سے اہل کتاب اور بنی اسماعیل کے وہ تمام سلیم الفطرت اور خدا ترس لوگ مراد ہیں جن کے ضمیر زندہ، جن کی صلاحیتیں محفوظ اور جن کے دل بیدار تھے۔ انہی کے مقابل میں مذکورہ آیات میں اس گروہ کا بیان ہوا ہے جو ایمان لانے والا نہیں ہے۔ یہ تقابل خود دلیل ہے کہ اس سے مراد قریش اور اہل کتاب میں سے وہ لوگ ہوں جن کو دنیا پرستی اور حسد و انانیت نے بالکل اندھا بہرا کر دیا تھا، جن کی فطرت مسخ ہو چکی تھی اور جو قبول حق کی تمام صلاحیتوں سے یک قلم محروم ہو چکے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں قرآن نے اس گروہ کی جو خصوصیات ان کا نام لیے بغیر بیان کی ہیں نہیں، اور وہی خصوصیات دوسرے مقامات میں اتو نام کی صراحت کے ساتھ بیان کی ہیں، ایسے واضح قرائن کے ساتھ بیان کی ہیں جن سے گروہ کا تعین اب سے اب ہو جاتا ہے۔ ان مقامات کو سامنے رکھ کر اگر اس آیت کے اجمال کو واضح کرنے کی کوشش کی جائے تو آدمی اسی نتیجہ تک پہنچتا ہے جس نتیجہ تک ہم پہنچے، یعنی اس سے مشرکین، یہود اور منافقین کے وہ سردار اور لیڈر مراد لیے جائیں جن پر حقیقت اچھی طرح واضح ہو چکی تھی کہ قرآن کی دعوت حق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے تھے۔ یہاں ہم چند آیتیں نقل کرتے ہیں جن سے ہماری رائے کی تائید ہوتی ہے۔ ترجمہ: جس نے کفر کیا اللہ کا ایمان کے بعد، باجز ان کے جو مجبور کیے گئے اور جن کے دل ایمان پر جمے رہے، پر جن کے سینے کفر کے لیے کھل گئے تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور اللہ کافر قوم کو رایاب نہیں کرتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر، کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو بے خبر ہیں۔ نحل 106:108۔ اس آیت میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکنے کے بعد حق کے واضح ہو جانے کے بعد محض دنیا پرستی کی وجہ سے کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، ان کے لیے عذاب عظیم ہے، ان کے لیے خدا ایمان کی راہ نہیں کھولا کرتا، ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے حقیقی مصداق اگر ہو سکتے تھے تو سرداران قریش، علماء یہود اور منافقین ہی ہو سکتے تھے، یا پھر وہ لوگ جو انہی کی روش اختیار کریں۔ دوسری جگہ تمام انبیاء کے مخالفین و معاندین کے بارے میں فرمایا ہے۔
ترجمہ: یہ بستیاں ہیں جن کی سرگزشت ہم تم کو سناتے ہیں، ان کے پاس ان کے انبیاء کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے لیکن وہ ایمان لانے والے نہ بنے، بوجہ اس کے کہ وہ جھٹلاتے رہے پہلے سے۔ اسی طرح اللہ مہر کر دیا کرتا ہے کافروں کے دلوں پر۔ اعراف 101 خاص طور پر یہود کے بارے میں فرمایا ہے۔ ترجمہ: پس بوجہ اس کے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو توڑا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، نبیوں کو ناحق قتل کیا اور کہا کہ ہمارے دل تو بند ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب سے ان پر مہر کر دی ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت کم۔ نساء 155 اسی طرح منافقین کے بارے میں یہ الفاظ وارد ہیں۔ ترجمہ: یہ اس وجہ سے کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی سو وہ نہیں سمجھتے۔ منافق 3 قرآن کی ان تصریحات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ زیر بحث آیات میں الذین کفروا کا اشارہ ایک خاص گروہ کی طرف ہے، لیکن یہ گروہ نہ تو مخصوص طور پر مشرکین کا ہے، نہ محدود مفہوم میں اہل کتاب کا، بلکہ یہ مشرکین اور اہل کتاب دونوں گروہوں کے ان افراد پر مشمل ہے جو حق کو اچھی طرح پہچان چکنے کے بعد اس کی مخالفت میں پیش تھے۔ سلف سے اس آیت کی تعویل میں جو اقوال منقول ہیں ان سے بھی ہمارے خیال کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس سے اہل کتاب کے وہ ہٹ دھرم لوگ مراد ہیں جو ان تمام پیشین گوئیوں کو جھٹلا چکے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے صحیفوں میں موجود تھیں، اور اس طرح انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے آخری نبی کے متعلق لیا تھا۔ ربی بن انس کے نزدیک اس سے ان مختلف پارٹیوں کے لیڈر مراد ہیں جو اسلام کی مخالفت میں پیش تھیں۔ یہ دونوں قول ایک دوسرے کے قریب ہیں، بس فرق اگر ہے تو یہ ہے کہ ربی بن انس کی تعویل نسبتاً جامع اور وسیع ہے، قرآن کے نظائر سے اسی کی تائید ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ انذرتهم انذر کے معنی ڈرانے، ہوشیار کرنے اور خبردار کرنے کے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت و تبلیغ ایک طرف تو نہایت ٹھوس نفس و آفاقی دلائل پر مبنی ہوتی ہے، دوسری طرف اس میں انذار و تبشیر کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ تبشیر کا مفہوم اس فوز و فلاح اور اس کامیابی و کامران کی بشارت دیتا ہے جو نبی کی دعوت قبول کر لینے اور اس کی بتائی ہوئی صراط مستقیم اختیار کر لینے سے دنیا اور آخرت دونوں میں حاصل ہوتی ہے۔ انذار کا مفہوم ان خطرات و مالک سے آگاہ کرنا ہے جن سے نبی کی تکذیب کرنے والوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں لازماً دوچار ہونا پڑتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام عام حالات میں یہ دونوں ہی فرض انجام دیتے ہیں، لیکن جہاں ضدی اور ہٹ دھرم لوگ مقابل میں آن کھڑے ہوتے ہیں جن کی مخالفت کسی غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں بلکہ محض حسد اور اناد کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہاں قدرتی طور پر نبی کی دعوت میں انذار کا پہلو غالب ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت حالات اسی کے متقاضی ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں اب کے کام کو صرف انذار ہی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ آیت زیر بحث کا تعلق جیسا کہ واضح ہو چکا ہے ان مخالفین و معاندین سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کسی غلط فہمی کی بنا پر نہیں کر رہے تھے بلکہ یہ جانتے ہوئے کر رہے تھے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں اور قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ انذار ہو یا تبشیر دونوں کی حقیقت ان قدرتی نتائج سے آگاہ کرنا ہے جو ایمان یا کفر کے اندر مضمر ہے۔ جس طرح ایک طبیب اپنے زیر علاج مریض کو دوا اور پرہیز کے فوائد اور بدپرہیزی اور مرض سے غفلت کے نتائج آگاہ کرتا ہے، اسی طرح پیغمبر بھی اپنی قوم کو اپنی دعوت کے ماننے اور نہ ماننے کے فوائد اور نتائج سے آگاہ کرتا ہے۔ انذار کی حقیقت: بعض لوگ انذار کی اس حقیقت سے بے خبر ہونے کے سبب سے مذہب کے خلاف یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ موہوم خطرات کے ڈروے سنا کر لوگوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، انسان کی عقل سے اپیل نہیں کرتا۔ یہ معترض عموماً دو باتوں سے بے خبر ہیں، ایک تو یہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ قرآن کی دعوت صرف انذار و تبشیر پر ہی مبنی نہیں ہے بلکہ وہ اپنے اندر نہایت مضبوط نفس و عقل دلائل بھی رکھتی ہے۔ انذار و تبشیر کی دعوت کا صرف ایک پہلو ہے۔ دوسری چیز جس سے یہ بے خبر ہیں وہ ایمانی و اخلاقی اقدار کی قدر و قیمت ہے۔ یہ لوگ اس بات سے تو واقف ہیں کہ سنکھیا کھا لینے سے آدمی مر جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت ان کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ کفر، نفاق اور جھوٹ سے بھی انسان ہلاک ہو جایا کرتا ہے۔ پیغمبر کو چونکہ اخلاقی اقدار کے ثمرات و نتائج کا اچھی طرح علم ہوتا ہے،
اس وجہ سے وہ لوگوں کو ان سے آگاہ کرتا ہے اور اسی انداز بیان میں آگاہ کرتا ہے جو انداز بیان اس کے علم اور یقین کے شایان شان ہوتا ہے۔ اسی چیز کو قرآن مجید انذر کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ ختم کا مفہوم ختم اللہ ختمون کے معنی عربی زبان میں موم یا مٹی یا کسی اسی طرح کی چیز پر ٹھپا لگانے کے، یہیں سے یہ لفظ خط پر مہر لگانے اور کسی چیز کے منہ کو اس طرح بند کر دینے کے لیے استعمال ہونے لگا جس کے بعد نہ اس میں کوئی چیز داخل ہو سکے اور نہ کوئی چیز اس سے نکل سکے۔ قرآن مجید میں بعض جگہ جب اللہ تعالیٰ کسی فعل کو اپنی طرف منسوب فرماتا ہے تو اس سے مقصود نفس اس فعل کو اپنی طرف منسوب کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس قانون اس سمت کو اپنی طرف منسوب کرنا ہوتا ہے جس قانون اور سمت کے تحت وہ فعل ظہور میں آتا ہے۔ چونکہ یہ قانون خود اللہ تعالیٰ ہی کا مقرر کردہ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ فعل جو اس قانون کے تحت ظہور میں آتا ہے بعض اوقات قانون کے بنانے والے کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ تعبیر مطلب کا یہ اسلوب کم و بیش ہر زبان میں پایا جاتا ہے۔ عربی زبان اور قرآن مجید میں بھی اس کی بکثرت مثالیں موجود ہیں۔ اسی اسلوب کے مطابق یہاں دلوں پر مہر لگانے کے فعل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، لیکن مقصود اس سے اس سمت اللہ کی اپنی طرف نسبت ہے جو اس نے ہدایت و ضلالت کے لیے جاری کر رکھی ہے اور جس کے تحت دلوں پر مہر کرنے کا یہ فعل واقع ہوتا ہے۔ رہا یہ سوال کہ یہ سمت اللہ کیا ہے تو اس کی وضاحت ہم آگے کریں گے۔ سم کے واحد ہونے کی وجہ علی سمعہم، ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہاں سم کا لفظ واحد کیوں استعمال ہوا جبکہ قلوب و ابصار کے الفاظ جمع استعمال ہوئے۔ کلام کی ہم آہنگی کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ بھی جمع یعنی اسما استعمال ہوتا۔ میرے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ اس چیز کا تعلق اہل زبان کے طریق استعمال سے ہے۔ قرآن میں یہ لفظ کم و بیش 20-22 مقامات میں استعمال ہوا ہے اور اکثر جگہ قلوب، افدے اور ابصار کے ساتھ استعمال ہوا ہے، لیکن ہر جگہ واحد ہی کی شکل میں استعمال ہوا ہے، کہیں بھی جمع کی شکل میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید زبان کے لحاظ سے بھی ایک معیاری چیز ہے، اس وجہ سے ماننا پڑے گا کہ فصحائی عرب اس سیاق میں اس لفظ کو اسی طرح استعمال کرتے رہے۔ ختم قلوب کی حقیقت اور اس کے بارے میں قانون الہی۔ یہاں جس ختم قلوب کا ذکر ہے اس کے بارے میں دو باتیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ ایک یہ کہ اس ختم سے مراد ختم ظاہری نہیں ہے بلکہ ختم معنوی مراد ہے۔ جہاں تک ظاہری چیزوں کے دیکھنے، سننے اور سمجھنے کا تعلق ہے، یہ لوگ ان کو دیکھتے، سنتے اور سمجھتے تھے، لیکن اس مشرب کے لوگ اپنی سمجھ بوجھ کی تمام قوتیں اور صلاحیتیں دنیا کے ظواہر و محسوسات ہی تک محدود رکھتے ہیں۔ ان ظواہر و محسوسات کے پس پردہ جو حقائق ہیں ان کی طرف نہ تو یہ خود متوجہ ہوتے ہیں اور نہ کسی دوسرے توجہ دلانے والے کی بات پر کان ہی دھرتے۔ دنیا اور زخارف دنیا میں ان کا انہماک اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ کسی اور چیز کی طرف توجہ کرنے کی ان کے اندر گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ اپنی ذہانت و فطانت اسی ایک مقصد پر صرف کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آسمان و زمین کا طول و عرض ناپنے میں تو ان کی عقل بڑی تیز ہو جاتی ہے، لیکن روحانی اقدار و حقائق کے معاملہ میں وہ بالکل ہی کند ہوتی۔ یہ صورتحال ان کے مذاق کو بھی اس قدر بگاڑ دیتی ہے کہ صرف وہی باتیں ان کو اچھی لگتی ہیں جن سے ان کے اس بگڑے ہوئے مذاق کو غذا ملے۔ جن کو باتوں سے اس کی حوصلہ شکنی ہو، خواہ وہ کتنی ہی معقول ہوں، ان سے ان کی طبیعت کو وحشت ہوتی ہے۔ اسی صورتحال کو یہاں ختم قلوب کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ دوسری یہ کہ اس ختم قلوب سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کی ماؤں کے پیٹوں سے ان کے دلوں پر ٹھپے لگا کر پیدا کیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بدعمالیوں سے اپنے آپ کو اس قدر بگاڑ لیا ہے کہ ان کے دل پیغمبر کی بات سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، اس نے ہر انسان کو اچھی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس کو نیکی اور بدی کا امتیاز بخشا ہے اور ساتھ ہی نیکی کو پسند کرنے اور بدی سے نفرت کرنے کا مذاق بھی اس کے اندر ودیت کیا ہے۔ ان فطری صلاحیتوں سے آراستہ کرنے کے بعد اس نے انسان کو آزاد چھوڑا ہے کہ چاہے وہ نیکی کا راستہ اختیار کرے چاہے بدی کا۔
آگے چل کر یہی اختیاری نیکی ابدی ہے جو اس کی فطری صلاحیتوں کے بنانے یا بگاڑنے میں اصلی دخل رکھتی ہے۔ اگر انسان نیکی اور بھلائی کی راہ اختیار کرتا ہے تو اس سے اس کی فطری صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نیکی کی راہ میں ترقی کی توفیق ملتی، اور اگر وہ خواہشان نفس کے پیچھے لگ کے بدی کے راستے پر چل پڑتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کا دل برائی کا رنگ پکڑنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ یہ رنگ اس پر اس قدر غالب ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے اندر نیکی کی کوئی رمق باقی ہی نہیں رہ جاتی۔ یہی مقام ہے جہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت آدمی کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور اس کا مذاق طبیعت اس قدر بگڑ جاتا ہے کہ اس کی ساری دلچسپی صرف بدی ہی کے کاموں سے باقی رہ جاتی ہے۔ نیکی کے کام کرنا تو الگ رہا، نیکی کی باتیں سننے سے بھی اس کو وحشت ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ بات بار بار بیان ہوئی ہے کہ آدمی کے دل پر یہ مہر اس کے گناہوں کی پاداش میں لگتی ہے۔ چند آیات ملاحظہ ہوں۔ ترجمہ: کیا ان لوگوں کو جو اگلوں کے بعد اس زمین کے وارث ہوئے اس بات سے کوئی سبق حاصل نہیں ہوتا کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی پاداش میں ان پر بھی آفت لاتے اور ان کے دلوں پر مہر کر دیتے، پس وہ سننے سمجھنے سے رہ جاتے۔ اعراف 100۔ اس آیت میں اس بات کی صاف تصریح ہے کہ دلوں پر مہر گناہوں کی سزا کے طور پر لگتی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے، ترجمہ: اور ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہ بنے کیونکہ یہ پہلے سے جھٹلاتے رہے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر کر دیا کرتا ہے۔ ہم نے ان میں سے اکثر کے اندر عہد کی پابندی نہیں پائی بلکہ ہم نے ان میں سے اکثر کو بد عہد اور نافرمان پایا۔ اعراف 101-102 ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عہد اور اس کے احکام کی خلاف ورزی میں یہ پہلے مشاق تھے۔ اس وجہ سے جب ان کے رسول بھی ان کے پاس اللہ کی آیات اور اس کی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے ان کی بھی کوئی پرواہ نہ کی۔ جو لوگ حق کی تکذیب میں اس طرح دیدہ دلیر اور ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دلوں پر مہر کر دیا کرتا ہے جس سے ان کی عقل بالکل ہی ماری جاتی ہے۔ اس سے زیادہ وضاحت و تصریح کے ساتھ یہود کے بارے میں فرمایا ہے۔ ترجمہ: پس بوجہ اس کے کہ انہوں نے عہد کو توڑا، اللہ کی ایت کا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا اور کہا کہ ہمارے دل تو بند ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کے سبب سے مہر کر دی ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت کم۔ نساء 155۔ مذکورہ بالا آیات سے ایک تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی ماں کے پیٹ سے اس کے دل پر مہر کر کے نہیں بھیجتا، بلکہ یہ مہر جس کے دل پر بھی لگتی ہے اس کے گناہوں کے قدرتی نتیجہ کے طور پر لگتی ہے۔ دوسری حقیقت یہ واضح ہوتی ہے کہ ہر درجہ کا گناہ وہ چیز نہیں ہے جس کے نتیجہ میں کسی کے دل پر مہر لگ جایا کرے، بلکہ کوئی فرد یا کوئی گروہ جب حق کو حق سمجھتے ہوئے اپنے دل کی گواہی کے بالکل خلاف محض ضد، نفسانیت اور ہٹ دھرمی کے سبب سے اس کی مخالفت کرتا ہے اور اس مخالفت پر جم جاتا ہے، تب اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور وہ صحیح طور پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جایا کرتا ہے۔ تیسری حقیقت یہ واضح ہوتی ہے کہ دل کا اس طرح مہر بند ہو جانا اور سمع و بصر کی صلاحیتوں سے اس طرح محروم ہو جانا اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے جو اس کی نعمتوں کی ناشکری کی پاداش میں کسی فرد یا گروہ پر اس دنیا میں نازل ہوتا ہے، اور اسی عذاب کا فطری نتیجہ وہ عذاب عظیم ہے جس میں اس طرح کے لوگ اس زندگی کے بعد والی زندگی میں مبتلا ہوں گے۔ چنانچہ زیر بحث آیت کے آخر میں یہ جو فرمایا ہے کہ ترجمہ: اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، وہ در حقیقت اسی ختم قلوب کے اس قدرتی نتیجہ کا بیان ہے جو آخرت میں ظاہر ہوگا۔ ختم قلوب کی جو حقیقت ہم نے بیان کی ہے، اس کی وہی حقیقت احادیث سے بھی واضح ہوتی ہے۔ ہم طوالت سے بچنے کے لیے صرف ایک حدیث پر یہاں اکتفا کرتے ہیں۔ ترجمہ: مومن جب کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے سبب سے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اس کے دل کا وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ ان کی سیاہی اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے تو یہی وہ رین ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی سیاہی چھا گئی ہے۔ ابن کثیر بحوالہ ترمذی
سلف صالحین کے نزدیک بھی ختم قلوب کی یہی حقیقت ہے۔ ابن کثیر نے امش کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ امش کہتے ہیں کہ مجاہد نے ایک مرتبہ ہمیں سمجھایا کہ سلف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کو اس ہتھیلی کے مانند سمجھتے تھے۔ جب آدمی کسی گناہ میں آلودہ ہوتا ہے تو انہوں نے اپنی انگلی سکیڑتے ہوئے سمجھایا دل اس طرح سکڑ جاتا ہے، پھر جب مزید گناہ کرتا ہے تو دوسری انگلی کو سکیڑتے ہوئے بتایا دل اس طرح بینچ جاتا ہے، اسی طرح تیسری انگلی کو سکڑا، یہاں تک کہ یک کے بعد دیگرے تمام انگلیوں کو سکیڑ لیا۔ پھر فرمایا کہ جب دل گناہوں کے غلبہ سے اس طرح بینچ جاتا ہے تو اس پر مہر کر دی جاتی ہے۔ جاہد نے بتایا کہ سلف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی چیز کو وہ رین قرار دیتے تھے جس کا ذکر الہ میں آیا ہے۔ جبر اور اختیار۔ ختم قلوب کی اصل حقیقت واضح ہو جانے کے بعد ہمیں جبر و اختیار کی اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی جو اشاعرہ اور معتزلہ کے درمیان برپا ہے اور جس میں یہ حضرات بے ضرورت اس آیت کو بھی گھسیٹ لے گئے۔ قرآن مجید نہ تو اس جبر ہی کے حق میں ہے جس کے مدعی شاعرہ ہیں اور نہ اس اختیار ہی کے حق میں ہے جس کے علم بردار معتزلہ ہیں، بلکہ حق ان دونوں کے درمیان ہے۔ لیکن یہ مقام اس مسئلہ کی تفصیلات کے لیے موضوع نہیں ہے۔ ہم صرف چند اصولی باتیں یہاں بیان کیے دیتے ہیں جو ان لوگوں کے لیے انشاءاللہ کفایت کریں گی جو اس مسئلہ پر ہر قسم کے تعصب سے بالاتر ہو کر صرف علمی ذہن کے ساتھ غور کریں گے۔ یہ اصولی باتیں مندرجہ ذیل ہیں۔ ایک، مبدأ فطرت سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اچھی فطرت پر پیدا کیا ہے، اس کو نیکی اور بدی کا امتیاز بخشا ہے اور ان میں سے جس کو بھی وہ اختیار کرنا چاہے اس کو اختیار کرنے کی اس کو آزادی دی ہے۔ اس کے بعد اس کا نیک یا بد بننا اس کے اپنے رویہ اور توفیق الہی پر منحصر ہے۔ اگر وہ نیکی کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق بخشتا ہے، اور اگر وہ بدی کی راہ پر جانا چاہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے بدی کی راہ پر جانے کے لیے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ دو، اللہ تعالیٰ جن چیزوں پر انسان کا مواخذہ کرے گا یا جن پر اس کو اجر دے گا ان کے لیے اس نے انسان کو اختیار و ارادہ کی آزادی بھی بخشی ہے۔ جو لوگ اس اختیار و ارادہ کے حامل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مواخذہ سے بھی بری رکھا ہے۔ یہ اختیار و ارادہ انسان کا ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کا عطا کردہ ہے، اور اس کا استعمال بھی انسان اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی کے تحت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور حکمت کے تحت انسان کے جس ارادہ کو چاہے پورا نہ ہونے دے، البتہ اگر وہ اپنی کسی حکمت کے تحت اس کے کسی نیکی کے ارادہ کو پورا نہیں ہونے دیتا تو اس نیکی کے اجر سے اس کو محروم نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر اس کی کسی بدی کی اسکیم کو پایا تکمیل تک پہنچنے نہیں دیتا تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے اخروی خمیازہ سے بھی لازماً اس کو بری قرار دے دے۔ تین، قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی مطلق مشیت کا بیان ہوا ہے اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ اس کی مشیت کو اس کے سوا کوئی دوسرا روک بدل نہیں سکتا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اس کی مشیت سرے سے کسی عدل و حکمت کی پابند ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عادل اور حکیم ہے، اس کا کوئی کام بھی عدل اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے جہاں کہیں بھی اس نے اپنی مشیت کو بیان فرمایا ہے اس کو اس قانون عدل و حکمت ہی کے تحت سمجھنا چاہیے جس کے تحت اس نے اس دنیا کے نظم کو چلانا پسند فرمایا ہے۔ یہ خیال کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ اپنی جو سمت اس نے خود جاری کی ہے اور جس قانون عدل کو اس نے خود پسند فرمایا ہے اپنی مشیت کے زور سے خود ہی اس کو توڑے گا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس پر ہدایت و ضلالت کے لیے اس نے عدل و حکمت کا کوئی ضابطہ سرے سے مقرر ہی نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ہدایت اور ضلالت اس سمت کے مطابق واقع ہوتی ہے جو اس نے ہدایت اور ضلالت کے لیے مقرر کر رکھی ہے، اور کوئی دوسرا اس سمت کے توڑنے یا بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ چار، قرآن مجید میں بعض افعال اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمائے ہیں لیکن ان سے اصل مقصود جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے ان افعال کی نسبت نہیں ہے بلکہ ان ضابطوں اور ان قوانین کی نسبت ہے جن کے تحت وہ افعال واقع ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ ضابطے اور قاعدے خود اللہ تعالیٰ ہی کے ٹھہرائے ہوئے ہیں، اس وجہ سے کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے تحت واقع ہونے والے افعال کو بھی اپنی طرف منسوب کر دیا۔ مثلاً فرمایا ہے ترجمہ، جب وہ کج ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل کج کر دیے۔ فرمایا ہے
ترجمہ اور ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں الٹ دیتے ہیں۔ اس طرح کے مواقع پر عموماً قرآن مجید میں وہ اصول بھی بیان کر دیا جاتا ہے جس کے تحت وہ فعل واقع ہوتا ہے۔ مثلاً اس طرح کی کوئی بات کہہ دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو۔ ان اشارات کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قاری اصل حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائے اور ظاہر الفاظ سے کسی مغالطہ میں نہ پڑ جائے۔ 5 کہ اللہ تعالیٰ کا ازلی و ابدی اور محیط کل علم، اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی سنتوں میں سے کسی سنت کی نفی نہیں کرتا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ ہر شخص کے متعلق ازل سے یہ جانتا ہے کہ وہ ہدایت کی راہ اختیار کرے گا یا ضلالت کی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ ہدایت اور ضلالت کو اسی سنت اللہ کے مطابق اختیار کرے گا جو ہدایت اور ضلالت کے لیے اس نے مقرر کر رکھی ہے۔ ان اصولی باتوں کو جو شخص پیش نظر رکھے گا وہ انشاءاللہ ان بہت سی الجھنوں سے اب نکل جائے گا جو جبر اور اختیار کے معاملہ میں قرآن مجید کی پیدا کردہ نہیں بلکہ متکلمین کی موشگافیوں کی پیدا کردہ۔ مجموعہ آیات 7-6 کا اصلی مدعا۔ ان آیات کا اصل مدعا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف یہ خبر دینا نہیں ہے کہ فلاں گروہ کے لوگ، خواہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ایمان لانے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں آیتیں 6-7 چند نہایت اہم حقائق سے پردہ اٹھا رہی ہیں۔ ہم ان میں سے بعض باتوں کی طرف یہاں اشارہ کریں گے تاکہ ان آیات کی اصل تعلیم واضح ہو سکے۔ پہلی چیز جو ان آیات کے اندر سب سے زیادہ واضح ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسکین و تسلی اور آپ کے مخالفین کے لیے سرزنش اور دھمکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آپ یہ خیال نہ کریں کہ یہ لوگ اپنے کفر پر جو جمے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے جمے ہوئے ہیں کہ آپ کے انذار و تبلیغ میں کوئی کسر ہے یا آپ جو کلام سنا رہے ہیں وہ کسی پہلو سے غیر مؤثر ہے۔ نہ آپ کے انذار و تبلیغ میں کوئی کسر ہے، نہ اس کلام میں کوئی نقص خلا ہے، بلکہ ساری خرابی خود ان لوگوں کے اپنے دلوں کے اندر ہے۔ اللہ کے دین کی صداقتوں کو جھٹلاتے جھٹلاتے اب یہ قانون الہی کی زد میں آ چکے ہیں جس کے سبب سے ان کے دلوں کے اندر سے اثر پذیری کی، ان کے کانوں کے اندر سے حق نیوشی کی اور ان کی آنکھوں کے اندر سے عبرت نگاہی کی ساری صلاحیتیں سلب ہو چکی ہیں۔ اب آپ ان کی صلاح و فلاح کی طرف سے بالکل مایوس ہو جائیں۔ اب ان کے لیے اگر کوئی چیز باقی رہ گئی ہے تو وہ اللہ کا عذاب ہے جس سے وہ لازماً دو چار ہوں گے۔ دوسری حقیقت جو واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر ایمان اور ہدایت کے داخل ہونے کا رستہ اس کا دل، اس کی عقل، اس کے کان اور اس کی آنکھیں۔ اگر آدمی ان کو کھلا رکھے، آفاق اور انفس کے اندر ہر وقت جو مشاہدے ہو رہے ہیں ان پر بصیرت کی نگاہ ڈالے، خدا کے کلام اور داعیان حق کی باتوں کو سراپا گوش ہو کر سنے اور پھر ان ساری چیزوں پر تدبر و تفکر کرے اور راست بازی و دیانتداری کے ساتھ جن حقائق تک پہنچے ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے اور ان کو حرص جاں بنائے، تب اس کو ہدایت ملتی ہے۔ اگر وہ یہ راہ نہ اختیار کرے اور قدرت کی بخشی ہوئی ان صلاحیتوں سے ناکام لے تو ہو لاکھ سر مارے لیکن اس کے لیے ایمان واد کی راہ نہیں کھل سکتی۔ تیسری حقیقت یہ واضح ہوتی ہے کہ انسان کی روحانی اور عقلی ترقی اور اس کے کمال کا تمام تر انحصار اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمع، بصر اور فواد کی جو عظیم صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان کو ان کے صحیح مقصد کے لیے استعمال کرے۔ اگر آدمی ان کو استعمال نہ کرے یا استعمال تو کرے لیکن اس اعلیٰ مقصد کے لیے استعمال نہ کرے جس کے لیے یہ فی الحقیقت عطا ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو وبال بنا دیتا ہے۔ ان کے وبال ہونے کی صورت ان کے استعمال نہ کرنے کی حالت میں تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی سب کچھ رکھنے کے باوجود فکر و عمل کے ہر میدان میں عاجز و درماندہ رہتا ہے، اور غلط استعمال کرنے کی صورت میں یہ وبال اس طرح بنتی ہیں کہ یہ آدمی کو زندگی بھر ہر وادی اور ہر صحرا میں ہرزہ گردی کراتی ہیں، یہاں تک کہ اس خلائی لامتناہی میں بھی اس کو چکرا کر لاتی ہیں، اگر نہیں پہنچنے دیتی تو اسی دروازے پر جو نجات اور فلاح کا اصلی دروازہ ہے۔